बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इरशाद अहमद भट्टी जो जियो न्यूज़ के तजिया निगार है, उन्होंने हाल ही में कुछ पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ लेने का सिलसिला जारी किया है। सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू लिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। उसके बाद फिर उन्होंने मौलाना तारिक जमील का इंटरव्यू लिया, जिसमें काफ़ी बातें खुलकर सामने आ गईं जो काफ़ी अरसे से उलमा देवबंद छुपाए हुए थे। फिर इरशाद भट्टी ने इंतखाब किया मुफ्ती तारिक मसूद का। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कई मरतबा इरशाद भट्टी को जवाब देते देते लाजवाब हो गए और ऐसी ऐसी बातें मुंह से कह दी जो कि अरसे दराज से उलमा देवबंद नहीं कहना चाह रहे थे। वो सवालात क्या थे, कुछ आपकी नजर करते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि कब्रों से फैज लेने का तरीका जो आवाम में राइज है वो लिहाजा गलत है। बाकी रहा जो सिलसिला खास में है कब्रों से फैज हासिल करने का, तो वो बेहतर तरीका है। अंदाजा करें कि वो खास तरीका कौन सा कहते हैं, जो कि कोई भी तरीका नहीं है। जब कब्र की बात करते हैं तो वो जाकर खड़े होते हैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर। बाकी जो पूरे जहान में कब्रें पूजी जाती हैं, उनसे फयूज हासिल किया जाता है, उसकी बात तक नहीं करते। मतलब ये है कि ये इस नजरिए से पीछे भी नहीं हटना चाहते और इसको गलत भी नहीं कहना चाहते। जब इनसे कोई सबूत मांगा जाता है किसी करामत का, किसी मोजे का, मोजे तो खैर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से या अम्बिया से मंसूब होते हैं, और करामात का ये इनकार इसलिए नहीं करते कि 20 किताबें इनके औलिया की करामात लिखी हुई है। जाहिर है जब किसी बुजुर्ग की करामत का मैं कायल हूंगा तो जाहिर है उसकी बुजुर्गी को भी मानूंगा। जब उसकी बुजुर्गी को मानूंगा तो लिहाजा उसकी बुजुर्गी का मेरे ऊपर असर भी होगा, और अवाम जो है उस असर को इस तरह लेती है जैसे कि वो अल्लाह का भेजा हुआ बुजुर्ग हो और वो पहुंची हुई हस्ती हो। और इसी वजह से ये शिरक फैला कि ये बुजुर्ग भी कुछ कर सकते हैं, अमाल को दुरुस्त कर सकते हैं, बिगड़ियां बना सकते हैं, मुश्किल कुशा हो सकते हैं सिर्फ इन करामात के जोर पर। अगरचे वो, हाँ, ये जो देवबंदी हजरात है किसी दूसरे मसले के बुजुर्ग की करामात को नहीं मानते, ये सिर्फ अपने बुजुर्गों की करामात को मानते हैं, या उनको मानते हैं जो उनके पसंदीदा बुजुर्ग हों, या कुछ अर्सा पहले जो गुजरे हैं 200-400 साल पहले, ज़ाहिर वो मुश्तरका बुजुर्ग थे तो उनकी तो करामात मानते हैं। बाकी जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो जाके खड़े होते हैं, जी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दरबारी था उसने वो तख्त ला कर दिया था, तो वो भी तो करामत थी। लेकिन वो जिंदगी का एक वाक़या जिसका ये सबूत दे सकते हैं, वरना जब भी इनसे सबूत मांगा जाए जी वो बंदा बताने वाला और करने वाला भी सका होना चाहिए। जब सका नहीं है तो जाहिर है कि वो करामत मशकूक है। फिर ये भी कहते हैं कि कोई माने या ना माने, हम इस पे कायल नहीं है कि कोई वो काफर है या काफर नहीं है, मानने वाला लाजमी है, ऐसी बात नहीं कहते। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, वो ये कही कि बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे काबरीन हैं, वो मासूम नहीं थे, वो दूध के धुले हुए नहीं थे, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। ये बात उन्होंने बहुत बेहतर की कि कोई इंसान भी कंप्लीट नहीं होता सिवाय नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के कि उस पर तनकीद ना की जाए, उसकी गलती को हाईलाइट ना किया जाए। जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे तो वो जहर है, दुरुस्त कैसी होगी। बाकी उन्होंने इस बात को भी डिफेंड किया जो कि उनकी बुजुर्ग ज़करिया कांदलवी की किताब है, उसमें उन्होंने एक वाक़या नकल किया है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर शेख अहमद रफाई साहब गए हुए थे। वहां पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ निकला कब्र से, उसने भी देखा। वहां पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, वो भी उन्होंने भी देखा, और 90,000 और लोगों ने भी देखा। इसको भी उन्होंने डिफेंड किया कि ये करामत है, जबकि इस करामत का उन्होंने कोई भी ऐसा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सिर्फ ये है कि वो इससे इनकार नहीं कर सके कि ये करामत है, करामत को मानना चाहिए। आप नहीं मानते ना माने, जनाबी वाला जब ऐसी करामतों का आप दिफा करेंगे, इस्लाम में तो ऐसी करामतों का कोई जवाब नहीं है। 2+2=4 वाला तौहीद है, और उसके बाद रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मौजज़ात हैं जिनको मानते हैं। बाकी जितनी भी करामतें अगर हुई हैं तो वो उनका वक्ती तौर पर तो बेहतर हो सकता है, बाकी उनको आगे बयान करना, ये फिर उनका बयान करेंगे तो जाहिर है खुदा की बुजुर्गी और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत दांव पे लग जाएगी। इन बुजुर्गों की करामात आ जाएंगी, और यही वजह है कि आजकल की जो दरबारें हैं इस वजह से आबाद है, वहां पर बैठे हुए मुजावर उन बुजुर्ग की करामात ही तो बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
بھولے عوام ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو ایسی ہستیاں مانتے ہیں جو کہ اللہ کے اقتدار میں شامل حال ہے۔ یہاں پر انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے اس کرامت والے واقعے کو بھی ڈیفینڈ کیا جو کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کشتی کو بچا لیا تھا اور بارات کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ یہ واقعہ ان کے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو ڈیفینڈ نہ کرتے تو مناسب ہوتا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اگر تھا بھی تو اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے، اگر ہوا بھی تو ٹھیک ہے، کیوں کہ اس کے غلط ہونے میں اور اس کے نہ ہونے میں شیخ عبد القادر کی ذات پر تو کوئی کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا، صرف اس واقعے کی حد تک کہا جا رہا ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے، ذرا اس کو چھوڑ دیں، ایسی کرامات اسلام میں جائز نہیں ہے بتانا۔ یہ آگے چل کر سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ، اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو محنت میں جو لکھا ہے فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں جو عوام میں رائج ہے۔ عوام میں کیا؟ ما فوق الاسباب، کسی سے مدد طلب کرنا، قبروں سے مانگنا۔ علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہے، فیض کے قائل ہیں، اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا، حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ کچھ تھا نا، کچھ فیض ہی تو تھا نا۔ وہ کیا مطلب جو رحمت اللہ کی نبی کی قبر مبارک پہ ہو رہی ہے وہی رحمت ان دونوں اصحاب پہ بھی ہو جائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آتی رہی، قبر سے خوشبو آنا بھی قبر کا فیض ہے۔ تو وہ فیض جو اسباب کے تحت ہو، ہم اس فیض کے قائل ہیں۔ آپ جب قبرستان جاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو قبر پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ ہونا یہ بھی قبر کا ایک فیض ہے۔ یہ عقیدہ شرکیہ اس وقت ہوتا جب عوام جس فیض کی قائل ہے، جو مزاروں پہ ہو رہا ہے، قبروں سے مانگنا، ان کو سجدہ کرنا، ہم اس کا اس بات کر رہے ہوتے۔ اس کی تو نفی ہے کہ بھئی جو عوام جس کے قائل ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو پھر آپ وہ عوام جو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے وہ علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ وہ نفی کر رہے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں؟ یہ تو عین توحید ہے، یہ تم نفی کر رہے ہیں بھائی جو عوام میں جو قبر پرستی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن فیض یاب ہونا، وہ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جنگ میں غالباً احد میں کہ وہ جو تیر لگا تھا اور انہوں نے کہا کہ بشارت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کچاوا یا وہ باندھتا تھا اور وہ شہید ہو گیا، تو انہوں نے کہا جنتی، انہوں نے کہا اس نے تو مال غنیمت میں ایک چادر لی، ایک چادر نبی کا صحابی، اور دوسرا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن ابئی جو منافق اعظم تھا جی، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی اپنا کرتا بھی پیش کیا، تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آیت اتری۔ جی، تو فیض نبی کے ہوتے ہوئے نبی کا صحابی ایک چادر مال غنیمت سے، تو خیر آپ کا یہ ہے۔ لیکن اچھا ایک میں اس میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اور آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا، اور میں آپ کے اس جسٹیفیکیشن پہ آپ پہ اعتراض مجھے ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا، پھر ان کی طرف کروٹ لی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے، تذکرۃ الرشید۔ اچھا یہ اگلا میں، اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں، لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا۔ اب دونوں بزرگ ہیں، جی، دونوں بزرگ ہیں اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں، اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا، نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا فحش مزاج ان کی نجی محفل کا تھا یہ مزاج۔ انجینئر نے اس بیس پہ جو ان کو اغلام بازی کا مرتکب کہا یا ہومو سیکشولیٹی کیا کرتے تھے وہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ مذاق کو مذاق ہی رکھنا چاہیے۔ مذاق پہ یہ الزام بنتا ہے کہ یہ مذاق کرنے کا نہیں ہے، ہاں، یا یہ مذاق لکھنے کا نہیں ہے، میرا بھی یہی ہے، یا لکھ کے شائع کرنے کا نہیں ہے۔ نہیں کرنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غلط کیا انہوں نے، کون کہہ رہا ہے؟ لیکن اس کی ایک دیکھیں مثال پتہ ہے کیا ہے؟ رشید احمد گنگوہی تھے یا جو دوسرے بزرگ تھے، ان کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ترمذی کی جو انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے الکوکب الدری کے نام سے، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، بے شمار اسلام کی خدمات ہیں۔ ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے،
دیکھتا ہے وہاں خوبصورت باغات ہیں, خوبصورت چشمے ہیں, بڑے بنگلے ہیں, اور ہسپتال ہیں, اور اسکول ہیں, اور پولیس کا ایک خوبصورت نظام ہے, 20 چیزیں. 2 جگہ اسے نظر آیا گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں. وہ آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایسا گندا شہر ہے, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں. صبح شام وہ یہی کرتا رہتا ہے. تو یار یہ تجھے 2 گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں؟ اسی چیز کو کیوں بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہو؟ ہم نے کب کہا کہ بزرگ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, بزرگ فرشتے ہوتے ہیں. ہم نے خود اپنے شیخ مرشد مفتی رشید احمد صاحب کے بعض مسائل کو غلط قرار دے کے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے, اور بعض اعمال کو بھی ہم نے غلط قرار دیا کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ جو تھا ہماری خیال میں یہ شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا. لیکن اس بیس پہ آپ کہنا کہ وہ معاذ اللہ کوئی اغلام بازی باز تھے اور یہ اس طرح کے غلیظ لوگ تھے وہ, اور ساری خدمات ان کی آپ ایک طرف رکھو, جو انگریز کے خلاف انہوں نے, جو ان کے اکابر نے جہاد کیا, انہوں نے جو انگریز کے خلاف, جو انگریز مدارس کو ختم کر کے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا اس کو بچایا. پوری دنیا میں دینی مدارس کا ان کے شاگردوں نے جال بچھایا. ان کی اگر میں سیرت پہ کہنا چاہوں 2-4 گھنٹے بھی کم ہے, تو اس میں آپ کو صرف ایک یہی واقعہ نظر آ رہا ہے, اور ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا مذاق, اور اگر کر لیا تھا تو نجی محفل کی ایک بے تکلفی تھی, تو اس کو لکھنا نہیں چاہیے تھا, لکھ دیا تو شائع نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ختم ہو گئی بات. میرا خیال آپ نے ویسے اس اپنے ویڈیو کلپ میں یہ نہیں کہا کہ ان کو ایسا مذاق نہیں کرنا. آپ نے لکھنے والے پہ جو مجھے اعتراض تھا, جی میں اس کے حق میں, مجھے دونوں میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں, لیکن آپ کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ فوش مذاق بھائی نہ کرو. لے مین بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے ٹھیک ہے, تو وہ آئندہ میں انشاءاللہ یہ بھی کہہ دیا کروں گا. آپ تو کہہ دیا نا آپ کے چینل پہ. ٹھیک ہے, تذکرۃ الرشید ہے, آپ نے پڑھی ہوگی تذکرۃ الرشید. اس میں یہی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قاسم میاں دلہن بن کر آ گئے اور ایک دوسرے کو نفع بھیجا. یہ نفع والا چھوڑ دیے, قاسم میاں دلہن بن کے آ گئے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا اب آ جائیے سر. خیر, ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. جی جی جی. نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا, طے ہے, کوئی شک ہی نہیں. مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. جی, یہ وہی مراد ہے جو انجینئر نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی جسمانی ہے. تو انجینئر صاحب جو جسمانی سے آپ کی مراد ہے وہ ہماری دنیاوی کیسی سے ہے. پہلی بات یہ, یعنی انجینئر اس کا جواب دیں کہ انہوں نے جب کہا نا ایک کلپ میں, انجینئر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات جسمانی ہے. وہ جب میں جہلم گیا تھا تو بورے میں یہ وہ بھی تھا جو لیپ ٹاپ ہے نا, اس میں وہ بھی تھا. اچھا بورا کتاب میں تو نکال لی ہوں گے, بورا ضرور دکھائیے گا. بورا پتہ نہیں کہاں گیا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے, تو کیا مطلب وہ شیر ہے؟ شیر جیسی تشبیہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا نا تو یہ ایسے ہی جیسے ہم شیر کو کہیں کہ شیر جیسا ہے. بھائی شیر جیسا نہیں ہے, شیر ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز سے تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. تو اس ترجمے میں علماء دیوبند نے اقرار کر لیا کہ نبی کی حیات دنیاوی نہیں ہے, کیسی ہے, جیسی دنیاوی جیسی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے, اس پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں, یہ پروپیگنڈا ہی غلط ہے. حیات مان رہے ہوتے تو کہتے دنیاوی ہے. عربی الفاظ میں دنیاوی کا لفظ ہے, لیکن وہ کاف حرف تشبیہ وہاں محذوف ہے, کیونکہ جتنے بھی علماء ہے نا, مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, اور بھی جتنے بڑے بڑے علماء دیوبند نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ دنیاوی کیسی مانتے ہیں, ہم دنیاوی نہیں مانتے, کیونکہ دنیا میں تو آپ کی موت ثابت ہے. انک میتون و انہم میتون, قرآن کہہ رہا ہے آپ نے پر بھی موت واقع ہوگی, ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو اس میں ہم آپ کو میت مانتے ہیں, دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں, برزخ میں آپ کو ایک حیات ملی ہے جس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. وہ دنیا سے تشبیہ پاورفل ہونے کی وجہ سے, کہ بہت زیادہ پاورفل حیات ہے وہ. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتے ہیں, تو پیغمبروں کا مقام شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی شہید سے بھی زیادہ پاورفل زندگی ہے. تو اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر کوئی اس تشبیہ کو نہیں مانتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے. آپ دیکھیے ذرا, فضائل حج آپ کی کتاب ہے, جی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کس کی کتاب ہے, آپ شیخ زکریا صاحب کی, شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے, نبی کی شان میں اشعار پڑھے, اور پھر جن کا ایک تھا کہ میں مصر میں تھا تو آپ سے پہ سلام بھیجتا تھا, آج جسمانی طور پہ دیکھنے کی خواہش ہے, میری خواہش پوری کی جائے.
اشعار کا مفہوم ہے، مطلب نہیں ہے۔ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا۔ اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا، اور پھر چلو یہ تو 2 ثانوی ہو گئی ہیں، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، 4 خلفائے راشدین نے دعویٰ نہیں کیا، ان کے جو اہل بیت ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں، یہ آپ کی فضائل حج اور شیخ زکریا، یہ ہے وہ دنیا کی سی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس کو اس عقیدے سے نہ جوڑیں، اس کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپ ایک الگ واقعہ ہے، اس کا ہر چیز المحنت سے نہیں جوڑی جائے گی، وہ ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے۔ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات۔ جی، کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا۔ مجھے سمپل بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں جو سادہ سی بتائیے، میں اصولی بات، آپ اس کو اس کرامت مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، ایسی کرامت ہو سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو، معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو اسباب کی دنیا میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 90,000 لوگ تھے؟ کیا یعنی فیملی پلاننگ والے تھے اس وقت جو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے؟ کیا تھا یعنی 90,000 لوگ؟ 555 ہجری میں 90,000 لوگ نہیں تو 555 ہجری میں کتنے لوگ تھے آپ بتائیں پھر؟ کیا اس وقت عورتوں نے بچے پیدا کرنا ختم کر دیے تھے؟ اور 90,000 لوگوں کے سامنے دیکھا ہوگا جب اگر ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اور جو عالم صاحب تھے ان کو کیسے، وہ کوئی محکمہ شماریات کے تھے کہ ان کو پتا تھا 1 2 3 4 5؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے 10 لاکھ کا لشکر تھا، تو کیا وہ گن رہے تھے بیٹھ کے؟ تو سارے تاریخ ایک اندازہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیلکولیشن اندازے سے کی جاتی تھی۔ تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کیا تو وہ آ کے حاضری ہوئی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کرامت کوئی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کرامت سمجھتے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ تو پھر تو آپ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا سر، پھر تو آپ مانتے ہیں نا کہ دنیا کی سی ہے لائف؟ نہیں، دیکھیں اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں سر، میں تو آپ اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ایک الگ واقعہ ہے، ایک کرامت کا ایک الگ واقعہ ہے، المحنت کی ایک المحنت نے ایک الگ بات لکھی ہے، اور یہ تو ساری دنیا کے سارے علماء مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے، بہت پاورفل حیات ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور بہت سے علماء نے اس کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے۔ میرے پاس ریفرنسز اگر آپ مجھے بتاتے ہیں، وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان، ان کا ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ نکلنا، یہ معجزہ یا کرامت ہے، امتی کی کرامت ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے اگر ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے۔ دیکھیں، کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی، آپ کہہ دو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو، تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں، وہ نہ مانے وہ، لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے، کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ چلو ہم اس واقعے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، قرآن میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر ان کا ہاتھ نکل سکتا ہے، یا وہ اس طرح کی کوئی کرامت پیش کر سکتے ہیں، یا قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے، اور ان اللہ علی فوت ہونے کے زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، قرآن میں یہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو گدھے کو، مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا، سورہ بقرہ میں ہے۔ اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے، تو قرآن میں تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اصول ضابطہ بیان کیا۔ اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے، اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%، تو اس کرامت کی نسبت اللہ، اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے، یہ تو پھر اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا مستند آدمی ہو۔ ایک چرسی کہتا ہے کہ مجھے فرشتے لے کر گئے اور بیت اللہ کا طواف کروا کے لائے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟
جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سیکنڈ کے اندر تخت آ سکتا ہے اور فلاں فلاں. ایک کرامت تو مجھے خود ایک بزرگ نے بتائی ہندوستان میں، جو ہندوؤں بلوائی نے آ کے جب مسلمانوں کو مارا پیٹا، تو وہ یہ میں نے واقعہ بیان میں بھی بتایا اور بہت سارے انڈیا کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. بزرگ کہتے ہیں ہم نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو ہماری مدد کے لیے اترے تھے گھوڑے پہ. تو اور یہ جب میں نے یہ بیان بتایا نا، اور جن بزرگ سے براہ راست میں نے سنا جنہوں نے براہ راست وہ فرشتے دیکھے تھے، شاید وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے، 15-20 سال پرانا واقعہ ہے، تو اتنے لوگوں نے جو اس علاقے سے متعلق تھے نا، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہمارے بھی بزرگ جو بڑے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس علاقے میں. اب ایک چرسی کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتے اٹھا کے لے کر گئے، بیت اللہ کا طواف کرا کے لایا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تو کیا فضول بکواس کر رہا ہے؟ کہہ رہے کیوں؟ جب تمہارے ہاں فرشتے آسمانوں سے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں تو میرے لیے نہیں فرشتے اتر سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمیں جو واقعہ سنایا ان کا بزرگ ہونا مسلم ہے، ہم نے ان کی نمازیں، ان کی تہجد، ان کی عبادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو وہ ہمارے سامنے ہے. چرسیوں پہ کیوں یہ واقعات ہوں گے؟ تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ اگر کر سکتا ہے تو پھر جس کے لیے چاہے کرتا رہے اور جو چاہے کرتا رہے. اس کو بیان کرنے والا تو مستند ہونا چاہیے. اب غوث اعظم کی جو مثال دی جاتی ہے تو قبر میں جا کے دیکھ کون رہا تھا وہاں پہ؟ اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی زبان میں یہ خبر لیک کس نے کی تھی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے لیک کی تھی، تو غلط ہے نا یہ واقعہ. یعنی کوئی ثقہ آدمی ہے، اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مجھے یہ اس لیے ہم اس واقعے کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک اور مجھے یاد آ گیا، آپ اتنی دور جیلم چلے گئے، یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4+4 8 جماعتیں الحمدللہ. وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی، پیٹرول والی ٹینکی پہ نا انا تو انا کوثر، انا تو انا کل کوثر فصلی ربی کا وانہار انا شانیہ کا الابتر، یہ پڑھ کے پھونکا کرے پیٹرول میں برکت ہوگی. کتنی بڑی کرامت. کبھی ان کے پاس بھی جائیں. کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ دیکھیں، پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا. چارجر لگانے کا مدنی طریقہ، کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ. اور ایک تو انہوں نے بڑا عجیب کیا کہ انہوں نے کہا کہ درمیان میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے تکیہ رکھ لیا کرو. یہ تکیہ وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے جو برے خیالات آنے سے روکتی ہے دونوں کے آپس میں. تو ادھر کبھی چلے جائیں نا، یہ ساتھ ہی فیضان مدینہ، ان کو بھی کہیں کہ خدا کے لیے اسلام کو کس طرح آپ نے بنا دیا. میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں. کرامت کے باب میں نا جو اس طرح کے واقعات جو ابن تیمیہ نے لکھے، اور آپ پہلے مجھے بتاتے میں یہ سوال کروں گا تو میں حدیث کی کتابوں سے آپ کو نکال کے کرامت کے واقعات جو بڑے بڑے محدثین نے اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات، جن میں یہ کہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پپا جانی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، پپا جانی کی نہیں، پپا جانی پہ میں آتا ہوں، ابھی آتا ہوں میں پپا جانی پہ. پہلے یہ ٹاپک کیونکہ بڑا سینسیٹیو ہے، اس کو کمپلیٹ کریں. جی دیکھیں، عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے نا، تو ان معجزوں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کرنے کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر دی اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا انہوں نے ان معجزوں کا انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے، یہ امپاسبل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیر العقول یعنی عقل سے خلاف عقل یا عقل سے بالاتر جب کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو یہ، ہاں وہ واقعہ مستند ذریعے سے ہو اور جس کی طرف اس واقعے کی نسبت ہے اس کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے، پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے اور ولی اللہ کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے. تو جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں، پھر اگر کوئی واقعہ ان کی طرف ایسا منسوب ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بنا دینا، تو یہ جب عقل کے خلاف واقعہ سامنے آئیں گے تو پھر اس میں دو ذہنیتیں. ایک ذہنیت ہے ایتھیس اور ملحد لوگوں کی، وہ کہتے ہیں امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ ذہنیت ہے جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کروایا اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کروایا. دوسری ذہنیت ہے شرکیہ جو عیسائیوں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقتیں دی تھی لہذا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو اعتدال والی راہ کیا ہے بھائی؟ اگر مستند ذریعے سے آئی ہے تو اس کا انکار نہ کرو اور نسبت اللہ کی طرف کرو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ ایتھیس ذہنیت سے دیکھتے ہیں. اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک ہوتے. میں نے تبلیغیوں سے زیادہ کوئی توحید پرست دیکھا نہیں. ان کو قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو سنا ہے انہوں نے. حالانکہ وہ صبح و شام فضائل اعمال کی کرامتیں پڑھتے ہیں لیکن توحیدی ذہن سے. ہاں، آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ ہاں، انہوں نے بلایا نہیں مجھے.
اور دوسرا وہ علمی لائن کے آدمی نہیں ہے نا, وہ تو اس طرح کی علمی باتیں وہ تو کہتے ہیں میں بزرگ ہوں اور مجھ سے فیض حاصل کرو بس. نہیں تو یہ فیض ہے کہ کھیرا رکھنے کا پپا جانی کو شرعی مانتا ہوں, طریقہ؟ جو آپ مجھ سے نہیں میں آپ کو ایز اے عالم پوچھ رہا ہوں کہ یہ شرعی طریقہ نہیں ایسا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کھیرا کاٹنے کا, نہ کیلے کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا. اور آپ نے اپنے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کہا انا تو انا کل کوثر پڑھا کے کہ آپ تیرے پیٹرول میں برکت ہوگی؟ نہیں کہا. میں تو ان وظیفے والوں جو من گھڑت وظیفے بتاتے رہتے ہیں ان کے ویسے ہی بہت خلاف ہوں. تو صبح شام باتیں. میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کے میٹر پہ زم زم لکھو انگلی سے. وہ آ رہا ہے آزاد جمیل. ہاں یہ کون فلم ہے؟ میں کسی کا نام لے کے رد نہیں کرتا, میری عادت نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں کا نام لے کے رد اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ ان کو علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں, اہل حق میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعد میں جب ان سے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے آزاد جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں, آپ کے ریفرنس ہی بتا دوں کہ یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بلا وجہ ایسی کسی کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے, نہ یہ مسائل کا علم جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں. وہ جو اماں پہ روئے تھے نا, جب اماں کا انتقال ہو گیا تھا, وہ کسی نے بتایا میری اماں پہ ظلم ہوا ہے, وہ بھی کافی انہوں نے کیا بتاؤں میں کافی کوشش کی تھی ایکٹنگ کرنے کی, جو صحیح طرح سے ہوئی نہیں ان سے. یعنی میں حیران ان پہ کمپلینز ہیں, ان پہ کچھ الزامات ہیں, یہ اتنے میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ زمزم لکھیں میٹر پہ, پھر تو ماشاءاللہ بھائی جتنی بجلی ہو بل اتنا ہی آنا چاہیے, اس میں کم دینا تو ناجائز ہے, وہ تو یہ تو شرن بھی جائز نہیں ہے. اچھا آپ بل کم آئے, بجلی دبا کے استعمال کرو, بل کم آئے. اچھا آپ نے لکھا کہ یہ کہنا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس نیت سے یا رسول اللہ پکارنا کہ میری پکار سن رہے ہوں, مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. آپ نے کہا یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں چلے گا, یہ آپ نے کہا. میں آپ کا سن رہا تھا, لیکن کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب کی جو مہاجر مکی صاحب کی 10 کتابوں کا مجموعہ ہے, اس میں آپ نے ان کے مشکل کشا کو جسٹیفائی کیا کہ وہ کسی اور میں کہہ رہے تھے. لیکن سنیے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اب تو یہ شرک نہیں ہے, یہ جملہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے. لیکن چونکہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنے کے قائل نہیں تھے, تو اس لیے ہم ان کو کفر سے بچانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہاں مشکل کشا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب یا کسی ولی کو اختیارات دے رکھے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس جملے سے شرک کی بہرحال بو آتی ہے, لہذا ہم اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. ہم اگر ان کی خدمت میں ہوتے تو ہم کہتے حضرت آپ نے ایسی بات کی کیوں ہے کہ جس کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے, تو ایسا کلام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ان کی غلطی ہے. کتاب ہے جی جمال الاولیاء مولانا اشرف تھانوی صاحب کی, جی آپ کے پیر و مرشد کی. ایک مجذوب نے ایک جمعہ 30 یا 3 جگہوں پر پڑھا, پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ جو ہے جمال الاولیاء. اب مجھے نہیں پتا یہ مولانا تھانوی کی ہے بھی کہ نہیں ہے, ان کی طرف نسبت کی ہوئی ہے نہیں, اور پھر اس کا وہی اصولی جواب ہوگا, ایک بزرگ ایک آدمی ایک ٹائم پہ 30 جگہ نہیں پڑھ سکتا. ختم. اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کے باب میں نا کہ وہ جب وہ فلاں جگہ ایک شخص ہمیں نظر آیا یا فلاں سے یہ کام ہو گیا تو اب کیوں نہیں کر رہا وہ یہ کام. تو خوب سمجھ لیں, کرامت یا معجزہ وقتی ہوتا ہے, اس میں پیغمبر یا ولی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر لے. تو یہ جزوی واقعات ہوتے ہیں, اس سے کسی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس تقریر سے ایسا نہ ہو کہ کچھ شرک پھیلنا شروع ہو جائے. میں جو کرامات کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو کسی ولی کے پاس اختیارات نہیں آتے ہیں کہ وہ جب چاہے ایسا کر لے. کہ یعنی جیسے کسی ولی نے, حدیث سے ثابت ہے نا, یہ بخاری مسلم کی حدیث سے کہ پہلے زمانے میں ایک نوجوان تھا, وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تو بینائی واپس لوٹ آ جاتی تھی. والسماء ذات البروج میں جس کا تذکرہ ہے, جس واقعے کی طرف اشارہ ہے, بخاری مسلم میں اس کی تفصیل ہے. تو اس میں ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا, اس کو اللہ اس کے ہاتھ پہ کیا کرتا تھا, نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا, بینائی واپس لوٹ آتی. تو اب یہ نہیں تھا کہ اس کو اللہ نے یہ اختیارات دے رکھے ہوں, جب اللہ چاہتا لوٹا دے گا, جب نہیں چاہتا تو نہیں. تو اب یہ جو 30 جگہ جمعہ پڑھا ہے, مجھے نہیں پتا یہ مولانا تھانوی نے لکھا ہے نہیں لکھا, ان کی طرف غلط نسبت کی ہے. تو بالفرض اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا, صورت مثالیہ. یعنی ایک ہی جگہ ایک بندہ ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے, دوسری جگہ ہو سکتا ہے کسی کو اس کی شبیہ نظر آ رہی ہو,
اب اس شبی نظر آنے میں وہ مخلص بھی ہو سکتا ہے, کھوپڑی خراب بھی ہو سکتی ہے اس کی. تو یہ واقعات وہ ہیں جو اسلام نہیں ہے, کتاب نہ یہ ہمارے بنیادی عقیدوں کا حصہ ہیں. نہیں, میں صرف مولوی تھانوی کی جو اصل کتاب ہے جو انہوں نے پبلک کے لیے لکھی ہے عقیدوں کی اور مسائل کی, وہ بہشتی زیور ہے. اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں علماء دیوبند کے بیسک اور بنیادی عقائد. لیکن سر یہ ہے نا کہ ہمارا رولا یہ پڑا کہ ہم اللہ رسول قرآن کو چھوڑ کے ہم وہ کوئی تصوف میں گھس گیا, کوئی معجزوں میں گھس گیا, کوئی کرامتوں میں گھس گیا, کوئی پیٹرول کی ٹنکیوں پہ انا تو انا پڑھنے لگ گیا, کوئی زمزم اس پہ لکھنے لگ گیا, شوبدہ بازی کرنے لگ گیا. لیکن جن لوگوں نے اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے ان کاموں میں لگ گئے ان پہ تو اعتراض بنتا ہے. ہم اللہ رسول کو چھوڑ کے ان کاموں میں نہیں لگے ہیں, نہ ہمارے بزرگ لگے تھے. اچھا, انہوں نے جتنی مولانا شیخ تھانوی نے پوری تفسیر لکھی ہے بیان القرآن کی, اور اتنا کام علمی 2000 ان کی تصانیف ہیں. تو وہ یہ نہیں کہ کتاب ہے امداد المشتاق مولانا اشرف تھانوی صاحب کی, وہ دور بیٹھے غوث الاعظم نے جہاز یعنی کشتی ڈوبنے سے بچا لی. ہاتھ وہ جو ایک تصویر بڑی فیمس ہے, بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. جی, غوث اعظم نے دور بیٹھے بچا لی. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بھی بتا دوں, یہ واقعہ مجھے نہیں پتا مولوی تھانوی نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا. یہ ان کی طرف نسبت بہت سی باتیں آج مولوی تھانوی کے بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اس کا تعلق بھی کرامت کے قبیل سے ہے. جبریل علیہ السلام آئے, حضرت مریم سے کہا لی اہب لکی غلامن زکیہ, میں آپ کو ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی, حالانکہ جبریل کے پاس یہ پاور نہیں ہے کسی کو اولاد دے. یہ نسبت مجازی ہے. کیا مطلب؟ اولاد اللہ نے دی تھی, ہاتھ جبریل کا استعمال ہوا, حالانکہ جبریل اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. قرآن کیوں جبریل کی طرف نسبت کر کے اس واقعے کو بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرا خطاب توحید پرستوں سے ہے, ان کو پتا ہے کہ جبریل نہیں کر سکتے, تو یہ نسبت مجازی ہے. تو مجازن یہ نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے کشتی کو بچا لیا. علماء دیوبند کا, ہمارا, سارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ کوئی بزرگ دور سے بیٹھ کے کشتی نہیں بچا سکتے, بچائی اللہ نے ہے, ارادہ ان کا ہوا اور ہاتھ ان کا استعمال ہوا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو سامنے جو ہے نا, سیکنڈ کے اندر, آپ مجھے بتاؤ کشتی زیادہ وزنی ہوتی ہے یہ وہ تخت ملکہ سبا کے زیادہ وزنی ہوتا ہے, تو وہ ایک بزرگ سیکنڈ کے اندر اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں اور نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا, حالانکہ وہ نسبت بھی مجازی ہے. لائے گا اللہ, آپ کا ہاتھ استعمال ہوگا, آپ نہیں لا سکتے, کوئی بھی نہیں لا سکتا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جن بزرگ کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے, اگر یہ واقعہ مستند ہے تو پھر اس کی یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ بزرگ کا ہاتھ استعمال ہوا ہے, بچایا اللہ نے. اچھا, آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں چلے گا. قصائد قاسمی ہے نانو توی صاحب کا, دیوبند کے بڑے, مناجات ہے, صفحہ 8 ہے. مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار, جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا, بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. دیکھیں یہ جو شاعری ہے نا, شاعری اس کے کلام مبالغے پر محمول ہوتے ہیں. اور پھر میں یہ بتاؤں کہ یہ شعر سے شرک کا شائبہ ہوتا ہے, اس لیے یہ شعر غلط ہے. وہ اگر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم جتنا بھی ہے. آگے سنیے, مولانا اشرف تھانوی صاحب کی کتاب ہے یہ نشر القلیب ذکر نبی الحسیب, صفحہ 194, دستگیری. اچھا, یہ ان کا فارسی میں ہے یا اس میں, تو انہوں نے اس کا ترجمہ بھی خود ہی کیا ہے. دستگیری کیجئے میرے نبی, کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی, جز تمہارے ہی کہاں میری پناہ, فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی, ابن عبداللہ زمانہ خلاف ہے میرے مولا, خبر لیجئے میری. مجھے نہیں پتا مولانا تھانوی نے لکھا ہے نہیں لکھا, لیکن لکھا ہے تو غلط لکھا ہے بغیر کسی تعویل کے. ہاں, یہ ایک سوال بنتا ہے کہ پھر ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو کافر ہم بریلویوں کو بھی نہیں کہتے, تعویل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد, جب انہوں نے کہا تو ان کا یہ مطلب ہوگا, ان کا یہ مطلب ہوگا. تو اگر ہمارے کسی بزرگ نے یا رسول اللہ مدد کا ہے تو ہم بھی اس کی تعویل کرتے ہیں کفر سے بچانے کے لیے. لیکن فرق یہ ہے, ہاں کہتے ہی ہیں کہ غلط کہا ہے, یہ اس کو ڈیفینڈ کبھی نہیں کرتے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے مبارک سے جو جملہ نکل گیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. میں نے بتایا نا, ہم نے اپنے ہی اکابر سے کتنی چیزوں میں اختلاف کیا ہے. یہ تو علماء دیوبند میں یہ ملے گا آپ کو. مولانا تھانوی نے اپنے بزرگوں سے بہت سی چیزوں میں اختلاف کیا ہے. تو اگر مجھے نہیں پتا یہ نسبت مولانا کی طرف ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن اگر لکھا ہے تو 100% غلط لکھا ہے. لیکن شرک اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد کے قائل نہیں تھے. اور یہ اصول ہمارا صرف اپنے اکابر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے اچھا جب دوسرے کرتے ہیں تو اس کا مطلب بیان کرتے, اس کو کافر کہتے ہیں, اور جب خود کرتے ہو تو مطلب, بھائی دوسروں کو بھی ہم کافر نہیں کہتے, ورنہ ہم بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہوتے, ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. ہاں یہ ہے
کہ جب ہم تعویل کرتے ہیں تو ہمارے بڑے اس تعویل کو مان لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں جب ہم ان کی بعض دفعہ بات کو جب تعویل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ تعویل نہیں مانتے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں سے بھی نبی کو پکارا جائے، آپ پکار سنتے بھی ہیں اور آپ ہماری مدد کرتے بھی ہیں، تو جب کوئی خود اپنی بات کی تعویل کا قائل نہ ہو تو ہم پھر اس کی بات کی تعویل کیسے کریں گے؟ آپ کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا میں وزیر اعظم بن گیا یا اقتدار آ گیا تو سب سے پہلے سب مزار گرا دوں گا، جی مزاروں پر جانا حرام ہے۔ آپ مزار پر بھی گئے امام بخاری کے، جی دعا اپنے لیے بھی کی، ان کے لیے بھی کی، آپ مندر گئے، آپ نے وہاں وہ پرساد کھایا، اب اپنے لیے اور امام بخاری کے لیے دعا مانگ کر آئے، مزاروں پر جانا بند کر دو، مندر گئے اور آپ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو چڑھاوے اور یہ وہ وغیرہ، تو ادھر پرساد صاحب بھی آپ نے کھا لیا۔ دیکھیں مزاروں پہ جانا غلط کا مطلب قبر پہ جانا غلط نہیں ہے، مزاروں پہ جو بدعت کے لیے جاتے ہیں اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے نا۔ ہم تو اپنے والد صاحب کی قبر پہ نہیں میں جاتا، کیا اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں جاتا، کیا نبی کی قبر پہ نہیں ہم جاتے؟ جی جی تو کسی کی بات کا مطلب ایسا توڑ موڑ کے پیش کر دینا۔ مزاروں پہ جو قوالیاں ہوتی ہیں جی جی یا طواف کے لیے یا سجدوں کے لیے جانا یا اس قبر والے سے مانگنے کے لیے جانا غلط ہے۔ جیسے مندر میں جانا غلط کا مطلب کیا؟ عبادت کے لیے جانا۔ کوئی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے، پنڈت جی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ ان کا اثر ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، یہ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ نہیں، لیکن وہ پتہ ہے پرساد تو اس مندر کا چڑھاوا پرساد مندر کا چڑھاوا ہے، وہ میں نے نہیں کھایا، پرساد برساد نہیں تھا۔ میں جب گیا تو وہاں جو پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، جو پنڈت تھے یہ جو بھی تھے، تو انہوں نے میرے اکرام میں کچھ کھانا پینا منگوایا، جو بھی شریف آدمی ہوتا ہے منگواتا ہے اکرام میں، وہ پرساد نہیں تھی، وہ میرے اکرام میں منگوایا۔ اور میں گیا کیوں تھا اس کی حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حکمت یہ تھی کہ ان دنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، مساجد ڈھائی جا رہی تھیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ میں گیا ہوں پٹھانوں کے علاقے میں جو اسلام میں ویسے ہی غیرت مند ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو میں نے کہا سارے چاروں طرف پشتو پٹھان رہتے ہیں اور ان کے بیچ میں مندر ہے اور اتنا محفوظ ہے، تو یہ میسج گیا ہے ہندوستان کہ ہمارے پٹھان قوم جو غیرت میں مشہور ہے اور اسلام میں مشہور ہے، وہ ان کے علاقے کے بیچ میں ایک مندر بنا ہوا ہے اور کھل کے عبادت ہو رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو آپ مسلمانوں کو بھی وہاں آزادی دو مسجدیں بنانے کی اور مسجدوں میں عبادت کرنے کی۔ اور ایسا میسج گیا ہے کہ وہ ہندوؤں کے میسج آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر اتنی آرام سے وہاں عبادت کرنے دی جاتی ہے اور اتنے خوبصورت مندر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ میسج تھا جو اس ولاگ کے ذریعے میں نے انڈیا کے لوگوں کو دیا اور اس پہ بہت زبردست رسپانس آیا، انڈیا کے مسلمانوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی رسپانس بہت زبردست۔